अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ज़ेर बहस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सरमद बशीर और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी और पाकिस्तान टुडे के एडिटर जनाब आरिफ निज़ामी। ऐसे वक्त जब मुल्क में पहले ही से सियासी कशीदगी की फ़ज़ा थी, मेमो इशू ने एक नया तूफ़ान बर्पा कर दिया। अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हुसैन हक़ानी के मुस्ताफ़ी होने के बाद ये मामला एक बार फिर मंज़र आम पर आया, जब सदर ज़रदारी के अलावा बाकी तमाम फ़रीक़ैन ने अपने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए। इस मसले पर हुकूमत और फ़ौज के मौक़िफ़ में तज़ाद और भी वाज़ेह हो गया जब जनरल कियानी और जनरल पाशा ने मेमो को हकीकत और मुल्की सलामती के ख़िलाफ़ साजिश करार देते हुए अदालत आलिया को इसकी तहकीकात पर जोर दिया। दूसरी तरफ वफाक ने मेमो को झूठ का पलंदा करार देते हुए अदालत उज़्मा से इस केस को खारिज करने की इस्तदा की। मगर ये बात भी अपनी जगह अहम है कि ना तो आर्मी चीफ और ना ही DGISI ने इस मेमो साजिश में सदर के मुलव्वस होने के बारे में मंसूर एजाज के इसरार के बावजूद कोई शुबा ज़ाहिर किया। देखना यह है कि मौजूदा सूरत हाल का मंतकी अंजाम क्या होगा। जी निज़ामी साहब, कल 40 साल पूरे हुए सपूते मशरक़ी पाकिस्तान को, और साथ ही एक मुल्क इस वक्त फिर एक अफवाहों की लपेट में आ गया, जमहूरियत को ख़तरात की बात होने लगी। मेमो स्कैंडल एक जो कुछ अर्सा पहले आया था वो दोबारा मंजर आम पे आया, जिस वक्त जवाबात दाखिल किए जनरल कियानी ने, जनरल शुजा पाशा ने और बाकी फ़रीक़ैन ने। तो आप कैसे देखते हैं कि उसके बाद फिर एक मुलाकात हुई वज़ीर आज़म की और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की, जिसके बाद लग रहा है कि सूरत हाल कुछ डिफ्यूज़ होने की तरफ जा रही है, जो कि पहले लग रहा था कोई गालिबन कोई शो डाउन हो रहा है। आप कैसे सूरत हाल को देखते हैं? 3 घंटे ज़्यादा मुलाकात हुई जिसमें अटॉर्नी जनरल भी शरीक हुए, और उसके बाद जो बयानात आए हैं कि अदारे जो हैं उनको अपनी अपनी हदूद में काम करना चाहिए और यकजहती और इस किस्म के बयान जो हैं वो वज़ीर आज़म के तर्जुमान की तरफ से आए हैं, जिससे यकीनन लगता है कि वो मामला जो कि बाज़ दोस्त इंटरप्रेट कर रहे थे कि अदारों के दरमियान तसादम जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। जी बिल्कुल। और इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब का भी बयान भी बड़ा अहम है कि उन्होंने भी कहा कि कोई आइनी और गैर आइनी तब्दीली जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कियानी साहब का ऐसा करने का इरादा भी नहीं, अगर ऐसा हुआ तो उसको रजिस्ट किया जाएगा। इसी किस्म का बयान जो है वो इमरान खान साहब ने दिया है। गोया कि इस पे बात पे कंसेंसस मौजूद है कि इस मुल्क के अंदर जो जमहूरियत की जो बसात है उसको किसी सूरत ना लपेटा जाए अफराद की खातर। जी निज़ामी साहब, हमारे साथ ख्वाजा साद रफ़ीक साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के MNA और बहुत वोकल पॉलिटिशियन हैं। ख्वाजा साहब, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। ख्वाजा साहब, जैसे भी आरिफ साहब ने ये कहा कि ये सारी सूरत हाल जो है मेमो स्कैंडल के हवाले से, उसमें शहबाज शरीफ साहब को ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और बिल्कुल एक इस तरह लगा कि आर्मी के स्पोक्समैन के तौर पे, जो कि शायद ISPR की तरफ से जो चीज़ आनी चाहिए कि जनरल कियानी का जमहूरियत की बसात लपेटने का कोई इरादा नहीं, लेकिन उसके साथ फिर एक फ़िक्रा ऐड किया गया कि अगर ऐसा हुआ तो मुस्लिम लीग नून जो है वो इस चीज़ को रेजिस्ट करेगी। आपकी पार्टी लीडरशिप की तरफ से ये बयान, आप इसको कैसे एलेबोरेट करते हैं? देखिए, शहबाज शरीफ साहब की दो हैसियतें हैं। एक तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नहायत अहम रहनुमा है, और इसके साथ उनकी एक एग्जेक्टिव पोजीशन है, वो पंजाब के मुंतखब वज़ीर आला हैं। और पंजाब के वज़ीर आला की हैसियत से सिक्योरिटी इशूज़ पर, सलामती के मामलात पर जो है उनकी अफवाज के साथ या अफवाज के सरबराह के साथ मुलाकात भी होती है, और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो शायद उन्हें कियानी साहब के ज़ाती ख्यालात का ज़्यादा पता होगा। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन है, जो एक बिल्कुल स्टेटेड पोजीशन है, और वो स्टेटेड पोजीशन एक दिन या 4 दिन की नहीं है, बल्कि बरसों से हमारी ये स्टेटेड पोजीशन है कि एस्टेब्लिशमेंट की बालादस्ती को नहीं हम मानते, और मुशर्रफ के मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ हम लड़े हैं। हमें माजी का तजुर्बा भी है, माजी की गलतियां भी हमारे साथ हैं और तजुर्बात भी हैं। हम समझते हैं और जानते हैं कि किसी भी तरह की गैर जमहूरी मदाखलत जो है जी, वो पाकिस्तान को सूट नहीं करती। हम आसिफ जरदारी साहब की करप्ट हुक्मरानी का खात्मा चाहते हैं, हम उनकी हुकूमत के सख्त मुखालिफ हैं, लेकिन ये खात्मा फौज या अदलिया के जरिए नहीं चाहते। ये खात्मा हम चाहते हैं एक आईनी सियासी जद्दोजहद के जरिए, और वो जद्दोजहद हम कर रहे हैं। पहले पार्लियामेंट के अंदर कर रहे थे, और अब पिछले कई माह से हम मैदान में हैं और हम जलसे करते हैं और उन पर अवामी अदम एतमाद करते हैं। तो पार्लियामेंट में आपको क्यों अदम एतमाद हो गया एकदम? नहीं, एकदम नहीं हुआ है, ये एक पूरी इसकी बैकग्राउंड है सरमद साहब। देखिए, हमने 3.5 साल बड़ी लंबी पार्लियामेंट्री जद्दोजहद की है, तनकीद की है, तजावीज़ दी हैं, जॉइंट रेजोल्यूशंस उनके साथ मिलकर पास की हैं।
لیکن آپ دیکھیے کسی ایک بھی قرارداد پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے عمل نہیں ہونے دیا، اور عملاً زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کی جو حکومت ہے وہ اس نے پارلیمنٹ کو اسی طرح ڈس فنکشنل کرنے کی کوشش کی ہے جس طرح پرویز مشرف کی آمریت نے کی تھی۔ اگر پارلیمنٹ کو فنکشنل رہنے دیا جاتا اور ہماری آواز کو سنا جاتا اور کلیدی فیصلے پارلیمنٹ میں ہوتے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میمو کے ایشو پر ہم پارلیمنٹ میں جاتے، ہم سپریم کورٹ کا دروازہ نہ کھٹکھٹاتے، لیکن جو کچھ ایبٹ آباد آپریشن کے معاملے میں ہوا، ہم نے آواز بلند کی، ہم نے بڑا دباؤ ڈالا، 1:30 بجے رات تک پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہماری وجہ سے چلتا رہا، ایک جوائنٹ ریزولوشن ہوا، اور جب اس میں سے ایک کمیشن برآمد ہوا وہ متنازع تھا، اور اس میں پاکستانی افواج کے ریٹائرڈ جرنیل ڈال دیے گئے تاکہ جھکاؤ اسٹیبلشمنٹ کی طرف رہے۔ اسی طرح پی این ایس فیصل پر جب اس پہ فیصل بیس پہ اٹیک ہوا تو ہم نے جا کے اسمبلی میں بولا کہ جی اس پہ آپ کوئی کمیٹی کوئی کمیشن بنائیں، ہماری بات ہی نہیں سنی گئی۔ ایک اور بات میں سرمد صاحب کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میمو کا ایشو ہے، بھلے یہ جس آدمی منصور اعجاز کے نامی آدمی نے اسے ڈسکرائب کیا ہے یا وہ سپیک آؤٹ کیا ہے، وہ کوئی با اعتبار یا کوئی ذمہ دار آدمی پاکستانیت کے حوالے سے نہیں ہے، وہ تو امریکیوں کے لیے کام کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ غلط کہہ رہا تھا تو صدر اور وزیر اعظم صاحب کو پاکستان میں جو ایمبیسڈر تھے ہمارے حسین حقانی صاحب، ان کو فوجی جرنیلوں کی موجودگی میں نکالنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو پروب کیا جانا چاہیے۔ ہم کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہے، نہ زرداری صاحب پہ ہم نے اٹھائی ہے اپنی پٹیشن میں، نہ گیلانی صاحب پہ، نہ افواج پہ۔ ہم نے تو سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ وہ اس کو پروب کر کے یہی میں عرض کر رہا تھا نا کہ میاں نواز شریف جس تم طلاق سے گئے ہیں سپریم کورٹ میں، اور ساری وجہ تسمیہ جو ہے وہ ایک ایسے آدمی جس کی آپ نے کریڈیبلٹی کی خود ذکر کیا ہے، اور بلکہ میں کہیں سن رہا تھا، شاید آپ ہی نے کہیں کہا تھا کہ جس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ 1971 کی کیا اہمیت ہے پاکستان کے لیے، اور پھر جنرل جیمز جون نے اس کی کریڈیبلٹی کو اور ڈسٹرائے کیا ہے، کہہ کہ جی مجھے تو اسی کی زبان نظر آتی تھی۔ تو ایسے شخص کی جو شہادت پہ ایک دم اس طلاق سے سپریم کورٹ چلے جانا جو ہے، اس سے اور جو بعد میں جو کیفیت طاری ہوئی ہے، اس سے کوئی جمہوریت کو کوئی فروغ مل رہا ہے یا کوئی اس کی کوئی تھوڑی سی تکذیب ہو رہی ہے؟ جناب عارف بھائی، بات یہ ہے کہ ہم منصور اعجاز نامی آدمی کے شور ڈالنے یا واویلا کرنے پر نہیں گئے ہیں۔ ہم نے بطور پاکستان کی اپوزیشن پارٹی کے اور لارجسٹ اپوزیشن پارٹی کے جب یہ واچ کیا، یہ منظر پوری قوم کے ساتھ آپ کے ساتھ دیکھا کہ امریکہ میں پاکستانی سفیر جو ہے اس کو طلب کیا جاتا ہے اور ایک بند کمرے کی ملاقات میں ان سے استعفیٰ لے لیا جاتا ہے، اور پھر سرکاری بیانات آتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے گی، یعنی یہ معاملہ سنجیدہ ہے، تو ہم اس لیے سپریم کورٹ جاتے ہیں کہ ہمیں حکومت کی کسی ایجنسی کی بند کمرے میں تو نہیں لیا گیا، وہاں وزیر اعظم موجود تھے، وہاں آرمی چیف موجود تھے، ڈی جی آئی ایس آئی موجود تھے جب حقانی صاحب سے استعفیٰ لیا گیا۔ اور دیکھیے لیکن پھر یہی بات جو ہے نا، اگر اس کو مان لیا جائے کہ درست ہے، تو اب یہی منصور اعجاز کہتا ہے کہ جی یہ کئی عرب ممالک میں پاشا صاحب گئے یہ کہنے کے لیے کہ جی وہ زرداری صاحب کے خلاف کی حکومت کو اٹھانا چاہتے ہیں، کو کرنا چاہتے ہیں۔ اسی قسم کی بات پہلے وکی لیکس میں کیانی صاحب کے حوالے سے بھی آئی تھی۔ تو پھر آپ کو اب دوبارہ سپریم کورٹ میں جانا چاہیے کہ لیں جی یہ جمہوریت کو کی بساط لپیٹی جا رہی ہے، جنرل پاشا کچھ کریں۔ بلکہ ایک ایم این اے این پی کی بشرا گوہر، انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ان کو ریزائن کرنا چاہیے، اور چوہدری نثار صاحب نے اس کی حمایت بھی کی، جی بالکل اس کو سپورٹ بھی کیا اس ایشو کو۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ میں جو پٹیشن ہم لے کے گئے ہیں اس میں ہم نے فریق صدر، وزیر اعظم، فوج کے سربراہ اور ڈی جی آئی ایس آئی کو فریق ہم ہی نے بنایا ہے، چاروں کو۔ اور جہاں تک منصور اعجاز کا تعلق ہے، ہم اب جب کل یا پرسوں شاید سپریم کورٹ کی پیشی ہے، وہاں یہ ڈیمانڈ دوبارہ کریں گے کہ منصور اعجاز کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس بات کا بندوبست کرے اور حکم دے کہ اس کو کسی طریقے سے پاکستان لایا جائے، تاکہ وہ یہاں آ کے بتائے کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اور یہ بات بھی جو ہے ہم چاہتے ہیں سامنے آئے کہ یہ منصور اعجاز جو کر رہا ہے یہ کس کی شے پہ کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیونکہ اس کی وفاداری تو بہرحال امریکیوں کے ساتھ ہے، پاکستانیوں کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن جو کچھ بھی ہے، جی بالکل جو کچھ بھی ہے جناب نظامی صاحب اور صدمت صاحب، وہ پاکستانی قوم کے سامنے آنا نہیں چاہیے، اور اگر وہ آئے گا تو اس سے جمہوریت کو کیسے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے؟ فوجی جرنیلوں کو اقتدار میں آنے کا بالکل حق نہیں ہے، خدا نہ کرے اگر کسی نے ایسی کوئی حرکت کی ہم اس کو ریزسٹ کریں گے۔ خواجہ صاحب یہ ایک اور پٹیشن دائر کر دی پرسوں
آپ کی پارٹی کی طرف سے کل ایک اور پٹیشن آ گئی 2 صحافیوں کے جو مضمون چھپے اس کو بیس بنا کے، جس کی ایک ڈینائل بھی آ گیا حسین حقانی صاحب کے حوالے سے. تو مطلب یہ پٹیشنز کا سلسلہ جو ہے یہ اگر اس طرح جاری رہے گا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک نتیجے کی طرف پہنچ سکیں گے، کوئی قومی یکجہتی یا سیاسی یونٹی کی طرف؟ سرمد صاحب گزارش یہ ہے کہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا اس حوالے سے، جس کا جو کردار ہے وہ قوم کے سامنے آنا چاہیے. اور واجد شمس الحسن صاحب کے بارے میں بھی ہم عدالت میں پرے کریں گے کہ جو برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر ہیں، ہمارے لوگوں کی معلومات کے مطابق ان کا بھی کنیکشن ہے. میں چونکہ اس فیلڈ کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، میرے پاس یہ خبر تھی، میں نے یہاں آپ کے ذریعے یہ کر دی ہے، اس بات کو ڈکلیئر کیا ہے. انہیں بھی بلایا جائے، وہ ایمبیسڈرز کانفرنس میں نہیں تشریف لائے پاکستان، ہمارا خیال ہے جان بوجھ کے نہیں آئے. تو ان لوگوں کو پاکستان کی سپریم کورٹ ہے، کسی اور ملک کی سپریم کورٹ تو نہیں ہے. ہم کسی اور جگہ کا دروازہ کھٹکھٹانے تو نہیں گئے، اپنی عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. جب ہم مایوس ہوئے ہیں کیونکہ عدالتیں، یہ جو پارلیمنٹ کے اندر جو کمیٹیاں، ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا حضور، بار بار نہیں کرنے دیا گیا کام. اسی طرح اگر یہ انویسٹیگیشن کسی فوج کی خفیہ ایجنسی پہ ڈال دی جائے گی، ہمارا خدشہ ہے کہ وہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق بات کریں گے. حکومت کی طرف جائیں تو وہ اپنے انٹرسٹ میں بات کرتی ہے. تو واحد ادارہ پھر اب سپریم کورٹ ہی بچا ہے، اور کون سا ادارہ ہے؟ پی ایس سی کے چیئرمین آپ کی پارٹی کے، لیڈر آف دا اپوزیشن آپ کی پارٹی کے، اسی پارلیمنٹ نے جو ہے 18th امینڈمنٹ پاس کی، اسی پارلیمنٹ کے ساتھ مل کے آپ نے اور اہم امور جو ہیں وہ طے کیے. یہ پھر میں وہی کہوں گا کہ ایک دم عدم اعتماد جو ہے وہ ہو کے اور صرف سپریم کورٹ کی طرف رجحان کرنا، یہ کوئی سمجھ چیز نہیں آتی، یہ کانٹرڈکشن ہے. تو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. آپ ہی خیر سے ہمیں فرینڈلی اپوزیشن کے میڈیا ہی بہت تانے دیے ہیں آپ نے. ہم نے جب اسٹیٹسمین شپ شو کرنے کی کوشش کی ہے، جب ہم نے ٹالرنس اور تدبر کی سیاست کرنے کی کوشش کی ہے، تو ہم پر بڑی سنگزنی کی گئی ہے، اور خاص طور پہ میڈیا کے بہت بڑے حصے نے کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے، دیکھیں نا، آپ نے بھی مطلب میرا مطلب نظامی صاحب محترم یا آپ نہیں ہیں، میڈیا نے، اپوزیشن نے، اور خود پاکستان کی میڈیا ہمیں بھی تنقید کے لیے تیار ہونا چاہیے جب ہم لوگوں پہ کرتے ہیں تو. شکریہ آپ کا. ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا. ہمیں ایک خطرہ ہمیشہ رہا کہ ماضی کے تجربات تلخ تھے کہ آصف زرداری صاحب اور گیلانی صاحب سے لڑائی اس نقطے پہ نہ لے جائیں جہاں غیر جمہوری قوت جو ہے وہ ملک پر قبضہ کر لے. اور میں بتا دوں، لانگ مارچ کے پورے کام میں شامل تھا. گولی جو تھی وہ کان کے قریب سے گزر گئی تھی، اس نے ہٹ نہیں کیا تھا. اگر وزیر اعظم گیلانی کے یہاں سینس پریویل نہ کرتی، یا فوج کے سربراہ کے یہاں سینس پریویل نہ کرتی، اور زرداری صاحب پہ بات رہتی، اور یہ لانگ مارچ کے راولپنڈی کو کراس کر جاتا، تو مجھے تو کم از کم یقین ہے کہ اس صورت میں تصادم ہوتا، اور اس کا نتیجے میں شاید جمہوری نظام گر جاتا. یہ میں آج بہت کھل کے میں نے آپ سے بات کی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ایک طرف تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ فرینڈلی اپوزیشن ہیں، جب ہم ایگریسو ہوتے ہیں تو کہا جاتے ہیں جمہوریت کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے. مجھے ایک بات اور کہنے دیں، یہ ہم ایک دم نہیں گئے. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے آج سے 4 ماہ 3.5 ماہ پہلے جب پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا تھا، تو ہم نے اعلان کر دیا تھا کہ اب ہماری توقع پارلیمنٹ سے اٹھ گئی ہے، کیونکہ یہ ہماری بات نہیں سنتے. ہم اپنے مطالبے کو لے جائیں گے پاکستان کے لوگوں میں، کیونکہ حکومت کو بدلنے کے لیے مطلوبہ ووٹ ہمارے پاس نہیں ہے. تو آئین میں تبدیلی کے 2 ہی طریقے ہیں، یا تو ہم نمبر گیم کے ذریعے اندر تبدیلی لائیں، یا پھر عوام الناس میں جا کے ہم حکومت سے مطالبہ کریں کہ وہ ریزائن کریں اور ارلی الیکشن کروائیں. خیر صاحب، آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اب دیکھیے اب لوگ کیا ورڈکٹ دیتے ہیں جب الیکشن میں جائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ رہیے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے پیپلز پارٹی کے سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب، جن کے ساتھ ہم اسی ایشو کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. سوئس کیس کے اندر یہی افتخار چودھری صاحب نے ایک سی ڈی سنی تھی، تو جسٹس قیوم کو اس لائق ہی نہیں سمجھا تھا کہ وہ عدل کی کرسی پہ بیٹھے، اور اس کو کک مار کے باہر پھینک دیا تھا اس کی نوکری سے. جنرل کیانی سے بھی ملاقات ہوئی ہے 3 گھنٹے میں، جس کے ذریعے بڑے پازیٹیو قسم کی باتیں کہی گئی ہیں کہ قومی یکجہتی ہونی چاہیے، اداروں کے درمیان تصابت نہیں ہونا چاہیے، اور صورتحال جو ہے وہ کچھ ڈیفیوز ہوتی ہوئی نظر آئی ہے. اصغر خان کی پٹیشن کو اس کے منہ پہ پھینک کے ماریں گے تو عمران خان بولے نا.